वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। खबर आपको दें, दरिया सिंध से 6 किनाल्स निकालने के खिलाफ हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी कुव्वत का मुजाहरा। कारकुनों की बड़ी तादाद जलसगाह पहुंच गई। पंडाल में हर तरफ सर ही सर पार्टी परचमों की बहार। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दे दी। हैदराबाद जलसे से खिताब में पीपी चेयरमैन बोले, किनाल मंसूबे की वजह से विफाक खतरे में है, मंसूबा रोकें वरना आपके साथ नहीं चल सकेंगे। यह ऐसा मंसूबा है जिस पर भाई भाई से लड़ेगा। बानी पीटीआई ने अपने दौर में 2 नहरों की मंजूरी दी, तहरीक अदम एतमाद लाकर उसे घर भेज दिया था। शहबाज शरीफ को 1 बार नहीं 2 बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया। हमें वजारतें नहीं चाहिए, लात मारते हैं। अवाम के साथ खड़ा हूं, सिंधु को बचाएंगे, धमकियों में नहीं आएंगे, असूलों पर समझौता नहीं करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम सिंध के पानी का एक कतरा भी लें। पंजाब और सिंध में बंजर जमीनों को जरखेज तो करना है। पीपी के साथ ऑन बोर्ड होंगे, मुल्क और दोनों सूबों के लिए बेहतर रास्ता निकालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सना का बिलावल भुट्टो के खिताब पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम में एतराज़ है में गुफ्तगू करते हुए कहा, ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबे को हमने ही लाना है और अमल दरामद करना है। नहरों का कोई झगड़ा नहीं। नाम नहाद कौम परस्त जमातें पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रही हैं। इन कौम परस्त जमातों को अहमियत नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर मसला हल कर लेंगे। तहरीक चल रही है वो नहरों के खिलाफ नहीं है। नहरों का तो मसला ही कोई नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। ये नेशनलिस्ट ने जो बल्कि सो का नेशनलिस्ट, वो नेशनलिस्ट है नहीं। वो जैसे ही उनका ये शोर शराबा जो ब्लैकिज्म है ये ख़त्म होगा तो हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे। एक ऐसा रास्ता जो इस मुल्क और इन दोनों सूबों के लिए जो है वो बेहतर होगा, उसको जो है वो हम ऑप्ट करेंगे। देखिए जो मिलियंस ऑफ एकड़ जो पंजाब में भी और सिंध में भी गैर आबाद हैं, बंजर हैं और सरसब्ज हो सकते हैं, तो ये जो इनिशिएटिव है टू ग्रीन पाकिस्तान का, इसको आखिर किसी न किसी तरह से हमने लाना तो है ना। ये जिस नहर के ऊपर झगड़ा है वो टोटल 1 मिलियन एकड़ पानी की है वो, तो ये तो झगड़ा ही कोई नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पंजाब जो है वो सिंध का एक कतरा पानी भी जो है वो छीने या उसको खुद खर्च करे, बल्कि हम तो इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करके पानी को बचाना चाहते हैं। केनाल्स इशू पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश हुई। उमरकोट के अवाम ने इस साजिश का भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद जलसे से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी सिंध के हकूक पर डाका डालने नहीं देगी, किसी सूरत दरिया सिंध पर केनाल्स बनाने नहीं देंगे। उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हुई, लेकिन उमरकोट शहर में पीपल्स पार्टी को कम वोट मिले हैं। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने उमरकोट की मकामी क़यादत से वजाहत तलब करने का फैसला कर लिया है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा खुसूसी संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा संजय। जी बिल्कुल, उमरकोट शहर उमरकोट म्यूनिसिपल कमेटी पर जो कुल है वोट 31,063 वोट कास्ट हुए, जिसमें 801 वोट रिजेक्ट हुए हैं। 30,262 वोट वैलिड वोट थे, जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे लाल माली, वो 15,431 वोट लेकर उमरकोट शहर में उन्होंने वाज़ेह बढ़तरी हासिल की, जबकि पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट सबा टालपुर को 14,037 वोट मिले थे। इस तरह लाल माली को 1397 वोटों की बढ़तरी हासिल थी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उमरकोट सिटी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त और कम वोट मिलने पर वज़ाहत तलब करने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी उमरकोट की तंजीम म्यूनिसिपल कमेटी, इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं निसार खोरो, उनसे पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से वज़ाहत तलब की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा उमरकोट शहर से पीपल्स पार्टी को क्यों कम वोट मिले, इनके पीछे कौन था। तो उमरकोट जो शहर है वहाँ पर यानी 213 से पीपल्स पार्टी जीत गई, बाहरी अक्सरियत से उनको कामयाबी मिली, लेकिन जो शहरी वोट था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों पड़ा, जिसकी वजह मालूम करने के लिए बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। रावलपिंडी में पीटीआई की रहनुमा आलिया हमजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आलिया हमजा को विमेन थाने मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानेंगे, बाबर मलिक हमारे साथ हैं। बाबर बताइएगा।
عالیہ حمزہ تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے میں ورکرز کنونشن کے لیے گئی تھی اور کل ان کا ایک ورکرز کنونشن راولپنڈی میں ہونا تھا اور پولیس نے اس ورکر کنونشن میں جا کر عالیہ حمزہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، جہاں پہ موجود کارکنوں کی جانب سے مزاحمت کی گئی تھی۔ تاہم اس مزاحمت کو روکنے کے لیے عالیہ حمزہ نے خود گرفتاری دی اور ان کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے 6 ورکرز کو بھی حراست میں لیا گیا۔ پہلے انہیں تھانہ ایئرپورٹ پھر تھانہ سول لائن میں منتقل کیا گیا۔ عالیہ حمزہ کو تھانہ وومن پولیس اسٹیشن میں منتقل کیا گیا۔ جو گرفتار ورکرز تھے، ان کارکن تھے، ان کو فوری طور پر تھانہ سول لائن سے تھانہ ایئرپورٹ واپس منتقل کر دیا گیا۔ تھانہ سول لائن کے باہر اس وقت سماویہ طاہر اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ کسی کو ان کے مطابق سماویہ طاہر کے مطابق کسی کو عالیہ حمزہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر۔ لندن ہائی کورٹ میں بریگیڈیئر راشد نصیر کی عادل راجہ کے خلاف ہتک عزت مقدمے کی سماعت۔ بریگیڈیئر راشد نصیر سماعت کے لیے خصوصی طور پر پاکستان سے برطانیہ آئے۔ لندن ہائی کورٹ نے عادل راجہ کو مزید 6000 پاؤنڈ ادائیگی کا حکم دیا۔ عادل راجہ یہ رقم بریگیڈیئر راشد نصیر کے وکلا کو 14 دن میں ادا کرے گا۔ عادل راجہ عدالت حکم پر 23000 پاؤنڈ پہلے بھی ادا کر چکا۔ جج نے عادل راجہ کی 2 درخواستوں میں سے ایک کی سماعت سے انکار کر دیا۔ عادل راجہ نے کوچ کو بتایا تھا کہ وہی گواہ پیش کرنا چاہتا ہے، پھر عادل راجہ نے درخواست واپس لے لی۔ عادل راجہ نے کوچ کو بتایا تھا کہ وہ شاہین صہبانی، شہزاد اکبر اور غلام اکبر کو بطور گواہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ بریگیڈیئر راشد نصیر نے سابق پاکستانی فوجی عادل راجہ کے الزامات کے بعد مقدمہ دائر کیا تھا۔ ملک سے مفرور اور بھگوڑا قرار دیا گیا۔ عادل راجہ متعدد مقدمات میں پاکستانی عدالتوں کو مطلوب ہے۔ پی ایس ایل کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ باسط علی کہتے ہیں کہ کراچی کنگز نے ٹاس جیتنے کے بعد اچھا فیصلہ کیا، کوئٹہ گلیڈیٹرز بہت خراب کھیلے۔ کامران اقبال بولے کراچی کنگز نے پاور پلے کا اچھا استعمال کیا، اوپنرز نے 60 رنز کی پارٹنرشپ بنائی۔ اداکارہ مریم نور بنی شو کی مہمان، کہتی ہیں پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری نے لگایا کامیڈی کا تڑکا۔ تالیاں استقبال کہتے ہیں مریم کا، مریم نور ہمارے ساتھ۔ میں پی ایس ایل میں ہمیشہ سے لاہور کو کرتی ہوں کیونکہ میں لاہور سے ہوں۔ کراچی کنگ کی سب سے بڑی چیز ٹاس جیتا اور انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کرا، وہ فائدہ لیا انہوں نے، اور کوئٹہ بہت خراب کھیلا۔ پاور پلے بڑا اچھا یوٹیلائز کیا اور دونوں نے 60 رنز بنائے، اوپننگ پارٹنرشپ لگی۔ ٹاس تو ڈیفینیٹلی بڑا وائٹل تھا، جیمز ونز نے کی ہے انبلیویبل۔ بننا تو ڈیش چاہتی تھی لیکن اداکارہ بن گئی۔ سیاستدان مریم نور کے خیال میں مریم نواز ڈیش ہے، سی ایم ہے۔ ٹوٹ گیا دل اٹھی جب اس کی ڈولی، صبح دوپہر شام ایک ایک گولی۔ جب وہ مجھے اپنی نازک نظروں سے دیکھتی ہے تو مجھے ہوتی ہے سینسیشن جیسے گل ملاہٹ، جل ملاہٹ، بکبکاہٹ، گھبراہٹ، ڈگمگاہٹ، ڈگملاہٹ، جگملاہٹ۔ دل میرا عشق کرنے پہ رضا مند رہے گا، کل اسٹور بند رہے گا۔ یہ میری لائن چوری ہو گئی ہے۔ دل ہے جانا رکتا ہی نہیں، کیا کیجئے آج کی رات بجا۔ یہ کون ہے؟ ہاں بھائی عمران عباس۔ شان شان یہ کون ہے؟ توبہ ہاں بھائی شاہد آفریدی، شاہد خان آفریدی۔ میچ ہے ملتان اور پشاور کا، کون جیتے گا؟ پشاور۔ سلطان پشاور۔ I'll go with ملتان۔ اور اب بات کریں گے افغانستان میں چھوڑا گیا آدھا امریکی اسلحہ غائب ہو گیا۔ بی بی سی کی رپورٹ نے کئی سوال اٹھا دیے۔ رپورٹ میں کہا گیا طالبان کو 10 لاکھ ہتھیار ملے تھے، ان میں سے 5 لاکھ غائب ہیں۔ طالبان نے سلامتی کونسل کے سامنے اعتراف کیا کہ ہتھیار کھو گئے ہیں۔ بی بی سی نے بتایا یہ ہتھیار دہشت گردوں کو فروغ کیے گئے ہیں۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن گلشن ضیاء میں پی پی رہنما عامر بھٹو کے قتل کا مقدمہ درج، دہشت گردی کی دفاع شامل۔ مقتول کی نماز جنازہ اورنگی ٹاؤن میں ادا کر دی گئی۔ پی پی رہنماؤں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ عامر بھٹو کی نماز جنازہ اورنگی ٹاؤن میں ادا کی گئی، جس میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سمیت علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، اور فیملی میں یہی ایک ایسا شخص تھا جو پوری فیملی کا خیال بھی رکھتا تھا۔ جہاں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نقصان ہے، لیکن ہم سے بڑھ کے اس فیملی کا نقصان ہے جن کا ایک جوان بچہ چلا گیا ہے۔ عامر شہید کے قاتلوں کو بھی ہم پکڑیں گے۔ آئی جی سین، ایڈیشنل آئی جی، ڈی آئی جی، ایس ایس پی ویسٹ سب جو ہیں وہ تمام ادارے لگے ہوئے ہیں۔ ان سے ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ
کہ فوری طور پہ جو ہے عامر بھٹو کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری کی کوششیں کر رہی ہے۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ کراچی میں پولیس کا جہان آباد میں منشیات کے اڈے پر چھاپا، گینگ وار کے 9 کارندے گرفتار کر لیے گئے۔ منشیات کے اڈے پر چوری کی موٹر سائیکل یا کسی بھی اور سامان کے بدلے منشیات دی جاتی تھی۔ کامل عارف کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کماڑی پولیس نے جہان آباد کے علاقے میں منشیات کے اڈے پر چھاپا مار کر ارشد پپو گروپ کے 9 کارندوں کو گرفتار کر لیا۔ 9 جو ہیں وہ ہم نے ملزمان گرفتار کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کافی مقدار میں جو ہم نے ریکوریز کی ہیں۔ 50 کلو کے قریب چرس ہے جس کے ساتھ کچھ کرسٹل اور آئس کی مقدار ہے۔ 20 عدد ہمیں موٹر سائیکل ملے ہیں اور 20 موبائلز ہیں، 1 رکشہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ روپے ہمیں وہاں سے اڈے سے کیش کی صورت میں بھی ملا ہے۔ منشیات فروشی میں ملوث ملزمان پر 35 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ علاقے سے چوریاں ہوتی ہیں، موٹر سائیکل خاص کر کے یہاں لا کر وہ موٹر سائیکل کو فروخت کر کے اس کے بدلے میں یہاں سے منشیات وغیرہ لیتے تھے۔ منشیات کے اڈوں پر چوری کے سامان کے بدلے منشیات دینے کا پیکج دیا جاتا ہے جس سے سستی منشیات کے بدلے مہنگا چوری شدہ سامان منشیات فروش حاصل کر لیتے ہیں۔ کیمرامین ظہیر کے ساتھ کامل عارف، ARY نیوز کراچی۔ وزیر صنعت و تجارت پنجاب چودھری شافی حسین سے پسک ہاؤس لاہور میں آذربائیجان کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ چودھری شافی حسین نے کہا پاکستان اور آذربائیجان کے مابین تجارتی حجم بڑھانا وقت کی ضرورت ہے۔ دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ تجارتی وفود کے باہمی تبادلوں اور عوامی سطح پر روابط بڑھانے سے تجارت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں۔ آذربائیجان کے سرمایہ کار پنجاب میں کھلے دل سے سرمایہ کاری کریں، ہر ممکن سہولت دیں گے۔ سفیر آذربائیجان نے کہا بزنس کمیونٹی کی سہولت کے لیے لاہور میں آذربائیجان ٹریڈنگ ہاؤس بنایا گیا ہے۔ کراچی پاکستان مسلم لیگ نواز کا ضلع کماڑی میں ورکرز کنونشن کا انعقاد۔ کنونشن میں وفاقی وزیر سردار محمد یوسف کا کہنا تھا کہ جب بھی نواز شریف نے قیادت سنبھالی ملک نے ہمیشہ ترقی کی۔ چاند نواب کی رپورٹ۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں ورکر کنونشن میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر سردار محمد یوسف کا کہنا تھا کہ جب بھی ملک کو ضرورت پڑی تو میاں نواز شریف اور وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ریاست کو بچانا ہے، سیاست کو نہیں۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے صدر بشیر میمن کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون سن 1985 سے عوام کے لیے کام کر رہی ہے جس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس ملک کی عوام کی خوشحالی کے لیے جو ریکارڈ کام کرائے، پاکستان کی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی۔ ہمیں سب سے پہلے سب سے عزیز وہ جو ہے وہ ہماری یہ مٹی ہے، یہ ہماری ماں ہے، پاکستان ہمارا ملک، ہمارا وطن ہے۔ ورکر کنونشن میں مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن، علی اکبر گجر اور سلیم ضیاء سمیت کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز کراچی۔ موسم کی بات کریں گے۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج تیز ہواؤں، ژالہ باری اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ شدید بارشوں اور ژالہ باری کے باعث کھمبوں، درختوں، گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ وسطی اور ولائی پنجاب میں بھی بارش کا امکان ہے۔ کراچی سمیت دیگر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ لاہور چیئرمین ڈرگ کورٹ محمد نوید رانا نے نشہ آور اور جعلی ادویات فروغ کرنے کا جرم ثابت ہونے پر 2 مجرموں کو 6 سال قید اور 5 کروڑ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ گزشتہ سال ملزمان ارسلان اور اسامہ پر تحصیل پتوکی میں جعلی اور نشہ آور ادویات فروغ کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس پر تمام دلائل مکمل ہونے کے بعد چیئرمین ڈرگ کورٹ لاہور نے دونوں کو جرم کا مرتکب قرار دیا تھا۔ جھنگ سے خبر آپ کو دیں گے۔ جعلی مشروبات تیار کرنے والوں کا گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بڑے کریک ڈاؤن کے ذریعے ہزاروں لیٹر مضر صحت مشروبات ضبط، متعدد یونٹس بند اور لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے۔ مصطفیٰ فاروق کی رپورٹ۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی خصوصی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیم نے جھنگ میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں کیں۔
ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن عدنان حیدر کی سربراہی میں مختلف بیوریج یونٹس پر چھاپے مارے گئے۔ ہماری فوڈ سیفٹی ٹیمز نے ضلع بھر میں غیر معیاری و جعلی مشروبات کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ 7600 لیٹر سے زائد جعلی و غیر معیاری مشروبات کو ضبط و طلب کیا ہے، 11 یونٹس کو بند کیا ہے، 5 FIRs کا اندراج کروایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 8,40,000 سے زائد کے ہم نے جرمانے عائد کیے ہیں۔ اگر میں بیماریوں کی بات کروں تو چونکہ ان جعلی اور غیر معیاری مشروبات میں امپیورٹیز شامل ہو سکتی ہیں، اس میں جو ہے وہ بیڈ آئٹمز کا استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فوڈ مائکرو بایولوجی بھی انوالو ہو تو یہ ڈائریا، گیسٹرک اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فوڈ پوائزننگ، کینسر اور دیگر بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ جعلی مشروبات ڈائریا، فوڈ پوائزننگ اور معدے کی دیگر امراض کا سبب ہیں۔ جنگ میں کی گئی یہ کارروائیاں فوڈ اتھارٹی کے اس عزم کا مظہر ہیں کہ خوراک کے نام پر کسی کو عوام کی صحت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اصف فاروق، ARY نیوز، جنگ۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز